इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इफ्तार पार्टियाँ और ये तमाम रमज़ान के तकारीब का अहतमाम बहुत अच्छे पैमाने पर हुआ। हद तो ये हो गई कि अल्लाह का करम ये है, ईदगाहों में हमेशा से ज़्यादा मुसलमानों का इज्तिमा रहा। हर ईदगाह तंग दामनी का शिकवा कर रहा था। खुसूसन हैदराबाद की मीरारम ईदगाह में पहली मरतबा तमाम अखबारात की सुर्खियां जो लगी वो ये कि ईदगाह मीरालम में 5 लाख फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद उल फितर अता की। यह कोई मामूली बात नहीं है। इतनी धूप की शिद्दत के बावजूद भी लाखों की तादाद में लोग शरीक रहे। बहरहाल अल्लाह का करम है। हमारी दुआ यह है कि मुसलमान इन इबादतों के सिलसिले को रमज़ान के बाद भी जारी रखें। हैदराबाद वो मुकाम है जहां बास मसाजिद में हम देखते हैं 5 वक्ता नमाजों की जमात इस अंदाज से होती है कि जुम्मे का मंजर पेश करती है। हर मस्जिद तंग दामनी का शिकवा 5 वक्त की नमाजों में होता है। अल्लाह करे हर मस्जिद को अल्लाह ताला नमाजियों से भर दे और हमको तौफीक दे कि हम नमाजों की पाबंदी करते अपने मस्जिदों को आबाद रखें। मैं आखिरी में आप तमाम की जानिब से मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट की खिदमत में ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहतरम सदर मोहतरम की खिदमत में एक मुबारकबादी में पेश करना चाहता हूँ। वह हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के मुकदमात में शानदार कामयाबी जो अल्लाह के करम से हुई है, यकीनन एक खुशाइन बात है। खुशाइन बात है। हम जितना अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है। उनके अंदाज़े करम खास हुआ करते हैं। दिल बड़ा ना हो तो दिल तोड़ दिया करते हैं। किसी आइन की पाबंद नहीं, देन उनकी चाहते हैं तो खताओं पे अता करते हैं। अल्लाह का करम है, सरकार का सदका है, औलिया किराम की दुआएं हैं कि अल्लाह ने हबीब मिल्लत को एक शानदार कामयाबी से हमकिनार किया। अल्लाह हबीब मिल्लत को सेहत व सलामती अता करे। उनकी दराजी उम्र, नकीबी मिल्लत की सलामती के लिए हमेशा हम दुआ करते रहे। मैं आपसे रुखसत होते यही दुआ करूंगा, हमारे सालार मिल्लत फ़ख्र मिल्लत की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे, जिनकी काबिशों के नतीजे में आज आपके सामने हम खड़े हैं और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में लोग मजलिस के कायद के मुंतजर है, मजलिस के क़ियाम के ख्वाहिशमंद है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। और एक इत्तला आपको ये देना चाहता हूँ कि हमारे इस ईद मिलाद तकरीब में बिहार मजलिस के अरकान असम्बली भी शरीक है। मैं जनाब शाहनवाज साहब रुकन असम्बली बिहार से दरख्वास्त करता हूँ कि आपको मुखातिब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस जलसे की सदारत कर रहे हम सबके बुजुर्ग जनाब अहमद पाशा साहब, डायस पर तशरीफ फरमा हम सबके आन बान और शान बड़े अदब से नाम लेना चाहूंगा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, डायस पे तशरीफ फरमा हमारे साथ आए हुए हमारे बिहार के एमएलए और हमारे पार्टी के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, हमारे दूसरे एमएलए जनाब भाई अंजार नईमी साहब और हमारे बिहार के जनरल सेक्रेटरी और हम सबके बुजुर्ग जनाब आफ्ताब साहब, डायस पे तशरीफ फरमा यहाँ के तमाम एमएलए साहब, कॉरपोरेट साहब और हमारे सामने बैठे तमाम मजलिस के चाहने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बेशक आज
ہمارے لیے خاص کر کے بڑا ہی بڑا دن ہے. آپ تمام لوگوں کو پتا ہے پچھلے 2 سالوں سے کرونا نام کی وبا صرف ہمارے ملک کو ہی نہیں پورے دنیا کو تباہ کی ہوئی تھی. اور یہ جو آج عید میلاد کا سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، آج اس کا حصہ بنا ہوں میں. اس کے لیے آپ تمام لوگوں کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کو میں عید کی مبارکباد دیتا ہوں. اور جو پاک مہینہ گزرا ہے، اللہ سے گزارش کرتا ہوں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری ہر ایک پاک خواہشوں کو پوری کرے. دوستوں، بزرگوں، آپ سبوں کو پتا ہے میں سیمانچل سے آتا ہوں اور ہم لوگ وہاں پہ تمام 5 ودھائک ہیں. آج اس جگہ جو سیمانچل میں ہم لوگوں نے لڑائی لڑی اور جیت حاصل کی، اس کی بنیاد بھی شاید اسی جگہ ڈالا گیا تھا. میں آج اس جگہ سے تمام سیمانچل واسیوں کا، ارریہ، پورنیہ، کشن گنج اور تمام ان 5 ودھان سبھاؤں کا لوگوں کو آج اس جگہ سے سلام کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کے دعاؤں کے بنا، یہ آپ کے محنت کے بنا یہ لڑائی ادھوری تھی. محنت تو ہمارے سیمانچل کے لوگ کر رہے تھے، لیکن حیدرآباد سے ہر ایک گھر سے ہر ایک ہاتھ جو دعاؤں کے لیے اٹھ رہا تھا، آج پورا سیمانچل آپ کا قرضدار ہے. تو تمام لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سبوں کو سننا ہے. پھر ایک بار آپ لوگوں کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. میں جناب اصغر محمود صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مخاطب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس عید میلاد کے پروگرام میں مجھے آنے کا موقع ملا. یہاں ڈائس پر بیٹھے ہوئے تمام ارکان اسمبلی حیدرآباد اور ہمارے بہار کے ارکان اسمبلی اور ہمارے جنرل سیکرٹری، ہمارے یوتھ لیڈر اور ہمارے گارجین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، آج ہم لوگ سیمانچل سے چل کے آپ کے ساتھ عید میلاد کے اس موقع پر حاضر ہونے کا موقع ملا. میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ لوگوں کے دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ 5 MLA سیمانچل سے جیت کر آپ لوگوں کے دعاؤں کے بدولت بہار کے اسمبلی میں پہنچے اور ہمارے پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ اپنے اس سیمانچل کے عوام کی آواز بنے. اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا کہ سب لوگ بیرسٹر صاحب کو سننا چاہ رہے ہیں، اس لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بہار مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن اسمبلی جناب اختر الرحمان صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ کو مخاطب فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. عید سعید کی محفل مبارکبادیہ کے صدر، ہم سبوں کے صدر، عظیم بھارت کے جن جن کن کن اور مظلوموں کی توانا آواز جناب اسد الدین اویسی صاحب بیرسٹر و رکن پارلیمنٹ، آج کی اس مبارک بادیہ محفل کی نظامت کر رہے
पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, बुजुर्ग मुदब्बिर सियासतदां जनाब अहमद पासा कादरी साहब, शहनसी पे तशरीफ फरमा, तेलंगाना असम्बली के मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली, मेरे बिहार के हमजलीस अरकान असम्बली, पार्टी के बिहारी इकाई के जनरल सेक्रेटरी जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, जनाब भाई आदिल साहब, तेलंगाना और शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ पार्टी इकाई के सुदूर व मोतमिद हजरात और एमआईएम के शहदाइयों, इस शहर अजमत व उल्फत में जब भी आता हूँ तो मोहब्बत की एक नई नज़ीर देखता हूँ। आज तो ये महफिल मुबारकबादिया ईद की है। आपके लिए तो एक ईद होगी, लेकिन मेरे लिए दो दो ईद है। एक तो ईद उल फित्र वाली ईद है, एक आप सबों से मिलने वाली ईद है। मैं इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के सियासी बेरहमी के दौर में आज भी ऐसी सियासी तंजीम मौजूद है जो अपने अखलाकी हुदूद और अपने नस्बुल ऐन को सामने में रखकर सियासत करती है और अपने अफराद की तरबियत करती है। यकीनन दरअसल ईद या इस किस्म की खुशियाँ जब आदमी को कामयाबी मिले, तिजारत चल पड़े, बच्चों की कामयाबी हो, निकाह की खुशी हो, तो आदमी महफिलों का इनेकाद करता है, अपने दोस्तों से मिलता है, गले लगाता है, खुशियाँ तकसीम करता है। दरअसल ये ईद एक अजीम मकसद के हुसूल के खातिर ईद है। हम ईद की खुशियाँ इसलिए नहीं मनाते कि दूसरी कौमें नाचती हैं, गाती हैं, पर्व त्योहार मनाती हैं, बल्कि हम तो वहाँ भी मुकाम शुक्र अदा करते हैं। शुक्रिया इस बात का कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें रहमत व बख्शिश, मगफरत और नारे जहन्नम के खलासी का एक मुबारक महीना अता किया और रमज़ान के फयूज़ व बरक़ात से हमें फैज़याब होने का मौका दिया और अल्लाह के इसी अजीम नियामत के शुक्राने के तौर पर हम ईद अदा करते हैं। और ये रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। ये वही कुरान है जो तारीकी में रोशनी देने वाली, टेढ़ी मेरी राहों में सिराते मुस्तकीम दिखाने वाली, आदम के बच्चों को जन्नत के घर तक पहुंचने वाला रास्ता दिखाने वाली किताब है। ये किताब इसी महीने में नाजिल हुई। गोया रमज़ानुल मुबारक को नुज़ूल कुरान की सालगिरह भी है कि अल्लाह ने चूंकि रमज़ान के महीने में कुरान उतारा तो हर साल हम रोज़े रखकर इजहार तशक्कुर करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह तूने हमें बड़ी दौलत अता फरमाई। ये माह मुबारक यकीनन है बड़ी ताज़ीम की होगी और मैंने आपके शहर में एक पाकीज़ा और हसीन रवायत देखकर मुझे और मुसर्रत हुई कि जब इंसान को अल्लाह दौलत देता है तो अक्सर फिसल जाता है, लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाए आपके शहर की, हमारी जमात की, हमारे अमीर की, के लोगों को दौलत मिलती गई, फिसलने के बजाय लोग और संवरते गए। तीनों वक्त का खाना नसीब नहीं है, फिर भी रोज़ा रखने से कासिर है और आपको तो अल्लाह ने नियामत की दस्तरखान दे रखी है और सवाल के रोज़े का भी एहतमाम आप कर रहे हैं। अल्लाह इस जज्बे को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस वक्त वतन अजीज की अजीब व गरीब सूरत हाल है। फूल से लोग खुशबू की तवक्को करते हैं, फूल से लोग हुस्न की तवक्को करते हैं, लेकिन अजीब बात सी है कि अब पर्व त्योहारों में भी फूल नहीं अंगारे खिलते हैं। गोया पर्व त्योहारों में भी लोगों को डर लगने लगता है, खौफ महसूस होने लगता है। रवादारी खत्म होती चली जा रही है। मजहब का लोगों ने ताजिराना, सौदागराना और मुफाद परस्ताना इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मजहब के नाम पर नफरत, वो कौन सा मजहब हो सकता है? मैं समझता हूं कि वतन अजीज में जितने मजाहिब हैं, चाहे वह सनातन धर्मी हो, चाहे बौद्धिज्म के लोग हों, चाहे ईसाई हों, तमाम तर धर्म में, मजहब में एक बात मुश्तरक है, वो है समाज में सच्चाई का नफूज। यतीमों के सर पे हाथ रखना, बड़ों का अदब और आदर करना, छोटों से मोहब्बत और प्रेम करना,
समाज में न्याय की बात करना, ये तो सारे मजहब की बातें हैं, लेकिन अफसोस कि लोग धर्म के पुजारी तो दिख रहे हैं, मजहब के सैदाई तो दिख रहे हैं, लेकिन मोहब्बत की जगह पर अदावत को बढ़ावा देकर मुल्क में नफरत की फिजा पैदा कर रहे हैं। ऐसे वक्त में आपकी और हमारी जिम्मेदारी बड़ी अजीम हो जाती है कि हम उस हबीब के गुलाम हैं जिसने कचरा फेंकने वाली औरत के सराहने जाकर उसकी खैरियत पूछी। हमारे लिए तो वो मिसाल है सैयदना हजरत अली करमुल्लाह वजह की कि दुश्मन पर गलबा पा गए तो थूक देने वाले को कत्ल नहीं बल्कि थूक देने वाले को उसने रिहा कर दिया। मुस्लिम नौजवानों, मैं बिलखुसूस आपसे कहना चाहूंगा कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, स्कूल और मदरसे अपने तलबा से पहचाने जाते हैं, वालिदैन अपनी औलादों से पहचानी जाते हैं, और कोई भी मजहब, कोई भी तहरीक अपने मानने वालों से पहचानी जाती है। अगर आप उम्मत मुस्लिमा के फर्द हैं, और यकीनन हैं आप उम्मत मुस्लिमा के फर्द हैं और मुल्क में एक अजीम सियासी जमात के फर्द हैं, बहैसियत मुस्लिम की भी हमारा किरदार तंग गलियों में एक फराख दिली का सीना लेकर, तारीकी में रोशनी लेकर, नफरतों में मोहब्बत का पैगाम लेकर चलने की इस मुल्क में जरूरत है। हमको बावसूल सियासत करनी है, मजलूमों के आंसू पूछने हैं, जालिमों के पंजे मड़ोड़ने हैं। उसके लिए हमें अपने सफों में इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है, अपने नौजवानों की तरबियत करने की जरूरत है। और चूंकि इस वक्त पूरा मुल्क, पूरा भारत आपके शहर की तरफ बड़ी उम्मीद की नजरों से देखता है कि जो अब्र यहां से उठेगा वो सारे आलम पर बरसेगा। जुल्म कहीं भी हो, हक व सदाकत की आवाज अगर कहीं से उठेगी तो सरजमीन हैदराबाद से उठेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत और इस तहरीक के एक एक फर्द की अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस मुल्क को सींचने और संवारने में हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी है, हम ईद के मौके से इस बात का अहद करें कि इस मुल्क में ईद की फजा बनाएंगे। कोई हमसे नफरत करेगा, हम उसे गले लगाएंगे। कोई हमें गालियां देगा, हम गालियों का बदला गाली नहीं देंगे, बल्कि हम तो मिस्ल गुलाब के हैं। पंखड़ियों को देखो तो हुस्न है, मसल भी दे तो अपनी खुशबू से कभी वो सौदा नहीं कर सकता। हम परेशानी में भी किसी के लिए परेशानी का सबब हम नहीं बन सकते हैं। आइए हम और आप अहद करें कि इस अजीम माह मुबारक में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। ये कुरान क्या पैगाम लेकर आया? ये कुरान ये पैगाम लेकर आया कि मुझ पर अगर यकीन करते हो तो मुझे पढ़ो। आप मुझे अगर पढ़ते हो तो तोते की तरह मत पढ़ो, बल्कि समझ कर पढ़ो। और सिर्फ मैं पढ़ने और यकीन रखने वाली किताब बनकर नहीं आया, वादे वईद की महफिल में कस्में खाने के लिए नहीं आया, आलम निज़ाम सूरह यासीन की तिलावत के लिए सिर्फ मैं ये किताब नहीं आई, बल्कि ये किताब आई है कि इसे पढ़ा जाए, इसे समझा जाए, इस पर अमल किया जाए और इसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाया जाए। हमने कुरान खत्म किया है, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार। मेरी मुकामी मस्जिद में एक साहब ने ऐलान करवाया 26वीं को कि 9 बार उसने खत्म किया। लेकिन ये किताब रोती है और ये कहती है कि तोते की तरह मैं रटाई जाती हूँ, वादे वईद की महफिल में हाथों में उठाई जाती हूँ। आई थी मैं तो दिल में बसने के लिए, अफसोस के दिल ही से उठाई जाती हूँ। आइए हम आहद करें कि रमजान मुबारक के पैगाम को अपनी जिंदगी में ढालेंगे, तमाम तर कुदरतों और नफरतों को मिटाकर ईद के दिन की खुशियां हम बरकरार रखेंगे। एक आखिरी पैगाम देकर जाता हूं। रमजान का पैगाम यह था कि एक मखसूस वक्त में सहरी से लेकर अफ्तार तक सारी हलाल चीजें मेरे लिए हैं, दस्तरखान में सजी हैं। गर्मी है, हल्क खुश्क हो रहा है, लेकिन हम हल्क में पानी भी नहीं जाने देते। ये तरबियत का महीना है कि एक महीना वो तरबियत का हो कि अल्लाह से हम वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे हुक्म के इतने पाबंद हैं कि तेरी हलाल की हुई चीजों से भी तेरे हुक्म के मुताबिक हमने अपने आप को रोक के रखा है, ताकि साल के 11 महीनों में हराम चीजों से बचने की हमें तौफीक पैदा हो जाए। अल्लाह कबूल फरमाए। ये ईद जो लौट लौट कर आने वाली ईद होती है, लौट लौट कर आने कहते हैं इसे, अल्लाह आपकी और हमारी जिंदगी में बार बार ईद लाए, हम खुशियां मनाएं, गम को भुलाएं, नफरत की जगह पर मोहब्बत का पैगाम आम करें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
میں صدر اجلاس محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب، معتمد مجلس اتحاد المسلمین اور رکن اسمبلی، محترم جناب اختر الایمان صاحب، صدر بہار مجلس اتحاد المسلمین اور رکن اسمبلی، بہار کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جناب شاہ نواز صاحب، جناب انظر نعیمی صاحب، بہار کے معتمد جناب آفتاب صاحب، بہار کے یوتھ کے قائد جناب عادل صاحب، مجلس اتحاد المسلمین ریاست تلنگانہ کے اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ، معزز صدر و معتمدین، اراکین و محبان مجلس اتحاد المسلمین، میں آپ تمام کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ میری جانب سے، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مزاج، جو روحانیت ہم تمام میں ماہ مبارک نے ہم میں پیدا کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے ہم اسی مزاج کو، اسی طرح اللہ سے جو ہم نے فرما برداری کی اور حلال چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا اللہ کے حکم پر، یہ ضروری ہے کہ آنے والے 11 مہینے میں بھی ہم اسی مزاج کو، اسی تقوی کو، اللہ سے اپنی محبت کو اور مضبوط کریں تاکہ ہم دین اور دنیا میں کامیاب ہو سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی، جنہوں نے ماہ مبارک کے پورے روزے رکھے، پوری تراویحاں پڑھی، رات میں شب بیداری کی، قرآن کی تلاوت کی، زکوٰۃ کو نکالا، وہ اپنے اعمال کے اوپر غرور نہ کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آیا کہ آقا نے فرمایا کہ ایک شخص 500 سال اللہ کی عبادت کیا، 500 سال اللہ کی عبادت کیا اور پلک جھپکنے تک بھی کوئی اس میں غفلت نہیں کی، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پیش کیا گیا تو اللہ نے کہا کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کرو، تو وہ شخص تعجب کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں جو 500 سال عبادت کیا اس کا کیا؟ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ رک جاؤ، اس کو جنت میں مت ڈالو، یہ اپنے اعمال کا حساب پیش کرنا چاہے گا۔ اس کو لایا گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میزان کے سامنے اس کے 500 سال کی عبادت کو رکھ دیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی آنکھ کی بینائی نکال کر ایک طرف ایک پلڑے میں رکھ دو،
تو آنکھ کی جب بینائی نکال کر ایک پلڑے میں رکھا گیا تو 500 سال کی عبادت سے زیادہ ہو گئی. وہ 500 سال کی عبادت سے زیادہ ہوگی. تو معلوم ہوا علماء کرام نے لکھا کہ انسان کبھی بھی اپنے اعمال پر غرور نہ کرے. غرور کریں گے تو پھر وہ 500 سال کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ایک آنکھ کی روشنی کو بینائی کو نکال کر رکھ دیا، وہ 500 سال کی عبادت سے زیادہ تھی. تو اس لیے ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ اللہ کا فضل تھا، اللہ نے توفیق دی، ہم نے عبادت کرنے کا اس نے موقع دیا اور سلیقہ دیا. تو اس لیے اس مزاج کو برقرار رکھیے. اور دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ پہلے جمعۃ الوداع سے پہلے بھی جو ہماری اجلاس ہوا تھا اس میں نے ووٹر لسٹ کے تعلق سے آپ تمام سے گزارش کی تھی، اس پر آپ ذرا توجہ لیجئے. نام برقرار رہنے چاہیے ووٹر لسٹ میں، اور اس سلسلے میں جو ذمہ داران آپ کے بوتھ کے پاس آئیں گے آپ ان سے اپنا پورا تعاون پیش کریے، بلکہ آگے بڑھ کر ان کی رہنمائی کریے، ان کی رہبری کریے، ان کی سرپرستی کریے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز کے حالات سے آپ واقف ہیں. میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے جو یہ ملک ہمارے لیے ایک وطن عزیز ہے، بھارت کے مسلمانوں کے لیے جمہوریت میں، لوکتنتر میں، ڈیموکریسی میں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنائیں، اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بنائیں. وہ اپنے نمائندوں کو بحیثیت اراکین اسمبلی، اراکین پارلیمان، اراکین بلدیہ، رکن ضلع پریشد، منڈل پریشد ان کو منتخب کروائیں. یاد رکھیے کہ جب تک آپ سیاسی طور پر اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے نہ یہ ناانصافی کا دور ختم ہوگا. یہ جو نفرت کا طوفان ہمارے سامنے کھڑا ہے، یہ جو بربادی کے بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، جو لوگ آج ہمارے خون کے پیاسے بن چکے ہیں، جو ہم کو آئین میں، سمویدھان میں جو حقوق دیے گئے ہیں ان حقوق کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، جو شریعت ہم کو سمویدھان میں اجازت دی گئی کہ آئین کی دفعہ 29 کے تحت مجھے اپنی تہذیب اور تمدن کی گارنٹی دی گئی، ایک ایبسولوٹ رائٹ دیا گیا، وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. تو میں پھر سے اپنی اس بات کو دہرا رہا ہوں، میری جماعت کے پیغام کو دہرا رہا ہوں کہ آپ کو اپنی سیاسی طاقت کو بنانا پڑے گا. بھول جائیے وہ دل فریب جھوٹی باتوں کو کہ جو کہتے تھے لوگ کہ نہیں فرقہ پرست طاقتوں کو ہم اقتدار پر آنے نہیں دیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھ لیا کہ جن پر آپ نے بھروسہ کیا وہ نہ صرف ناکام ثابت ہوئے بلکہ ان کی وجہ سے آج ملک کے اقتدار پر ایسی جماعت برسر اقتدار جماعت ہے جو بھارت کے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر چکی ہے، یعنی بی جے پی. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اقلیتیں، ہمارے دلت بھائی اور بہن، آدیواسی، میری اس بات کا نوٹ لیں، سیاسی طاقت بنیے. اگر آپ کو اپنی تہذیب، تمدن کو، بلکہ اس وطن عزیز کو بچانا ہے، اس وطن عزیز کی خوبصورتی کو، اس کی پلورلزم کو، اس کی ڈائیورسٹی کو بچانا ہے، تو کوئی ایک راستہ نہیں ہے بلکہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بن کر ابھریے. اتر پردیش میں ہم پکارتے رہے، ہم کہتے رہے کہ دیکھو آپ میں یہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی حکومت کو بدل سکیں،
آپ میں اتنی طاقت تھی، ہے اور رہے گی کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکیں گے، مگر ہوا کیا؟ وہی پرانی سیاست، ناکام سیاست جو پچھلے 50-60 سال سے کھیلی جا رہی ہے مسلمانوں سے، اس کو دہرایا گیا اتر پردیش میں، اور آپ نے ووٹ تو دے دیا اتر پردیش میں، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بی جے پی کا دوبارہ برسر اقتدار جماعت بن کر ابھری۔ اگر آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر لیتے، اگر آپ اپنی آواز کو اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں پہنچا دیتے، تو آپ کے لیے لڑنے کے لیے، آپ کے حق کے مطالبے کے لیے آئین کا حوالہ دے کر آپ کی جان اور مال اور تہذیب کا تحفظ کی لڑائی کو لڑ سکتا تھا، مگر آپ کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ نہیں، ہم کو حکومت کو بدلنا ہے، آپ حکومت کو نہیں بدل سکتے۔ یہ موجودہ دور کی سیاست کو آپ کو سمجھنا ہے۔ میں سیاست کا ایک طالب علم ہوں، اور مجھے جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا بہت اپنے فضل سے مجھے سمجھنے کا سلیقہ عطا کیا، جو میں نے سیاست مرحوم قائد سالار ملت کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیکھی، وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ یہ موجودہ دور حکومت آپ نہیں بدل سکتے، بلکہ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے۔ اس بات کو آپ کو ذہن نشین کرنا ہے۔ یہ کوئی بزدلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں، اور ہو سکتا کہ میرے اس تقریر کے بعد تبصرے، تنقید شروع ہو جائے گی۔ مجھے ان تنقید کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ جنہوں نے اپیلیں کی تھی اتر پردیش میں کہ حکومت کو بدلنا ہے، کہاں ہیں تم لوگ آج؟ کہاں ہیں تم لوگ آج؟ تمہارے چہرے نظر نہیں آتے؟ جو بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے تھے گنگا جمنی تہذیب کی، آج کہاں ہیں تم لوگ؟ نظر نہیں آتے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو مجلس اتحاد المسلمین نے جو کام تلنگانہ میں کیا، جو مجلس اتحاد المسلمین نے اللہ کے فضل و کرم سے مہاراشٹرا میں جو ہم کو کامیابیاں ملی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جو بہار میں مجلس کو کامیابی ملی، وہ اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو۔ جو کل تک بہار کی اسمبلی میں سیمانچل کا نام لینے سے لوگ ڈرتے تھے، کتراتے تھے، شرمندگی محسوس کرتے تھے، آج بہار کی اسمبلی کے سیشن کے دوران ہر سیشن میں کوئی نہ کوئی ایک دن مجلس کے اراکین اسمبلی سیمانچل کی عوام کی انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایوان اسمبلی کی کارروائی کو روک دیا جاتا ہے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ سیمانچل کے انصاف کی لڑائی میں جب بہار پردیش کے صدر اختر علی مان نے لڑائی لڑی تو ان کو اٹھا کر اسمبلی کے باہر رکھ دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر عوام دیکھ رہی ہے کہ کون ان کی آواز کو اٹھا رہا ہے، کون انصاف کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین کے اس پیغام کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتر پردیش میں آج 100 سال سے پرانا جامعۃ الاشرفیہ مدرسے میں 50 سال پرانی ایک عمارت کو بلڈوزر سے ڈیمولش کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا۔ وہاں کا مقام رکن اسمبلی سماجوادی پارٹی کا ہے، ایک بیان تک نہیں دیتا۔ پورے بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں جامعۃ الاشرفیہ مشہور ترین ہے، مگر کوئی بیان نہیں۔ کانپور میں ایک مدرسے کو منہدم کر دیا گیا تو ویڈیو میں بتایا گیا کہ مدرسے کے ذمہ داران قرآن کریم کے پاروں کو مٹی اور ملبے سے اٹھا رہے تھے۔ یہ آپ کی قرآن سے محبت ہے؟ کہاں گئے وہ سوداگر؟ کہاں گئے وہ سوداگر؟ کہاں گئے وہ ایجنٹ؟ کہاں گئے وہ بروکر جو چودھری بن کر مسلمانوں کی عورتوں کا سودا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت بدلو؟ کہاں ہے تم آج؟ آج نہیں بول سکتے، کچھ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔
اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے. گھر کی حفاظت یا تو کتا کرتا ہے یا چپراسی کرتا ہے، تو کم سے کم مجلس اتحاد المسلمین کو ان دونوں میں سے ایک تو بنا لو آپ، تاکہ ہم آپ کے چپراسی بن کر رہیں، تاکہ ہم آپ کے لیے لڑتے رہیں. اس بات کو بھارت کے اقلیتوں کو اس بات کو سمجھنا ہے. میں جانتا ہوں کہ میری اس بات پر بہت سے لوگ چراغ پا ہوں گے، بہت سے لوگ کے پیٹ میں درد ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں درد ہو، بلکہ ہمیشہ تمہارے پیٹ میں درد ہو، کیونکہ تم نے مسلمانوں کا فائدہ نہیں کیا، تم نے مسلمانوں کا نقصان کیا. اگر تم نیک نیت بھی ہو تو تم کو سیاست سمجھ میں نہیں آتی، تم کو زمین پر کیا ہو رہا نظر نہیں آتا. کوئی ایسا دن نہیں جاتا جہاں پر مسلمانوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، کوئی ایسا دن نہیں جاتا. جہانگیر پوری دلی میں دلی کا بی جے پی کا صدر خط لکھتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ پتھر پھینک رہے تھے، ان کے گھر کو توڑ دیا جائے. دوسرے دن بلڈوزر پہنچ جاتا ہے. کہاں گئے وہ لوگ؟ کوئی نظر نہیں آیا جہانگیر پوری میں. اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، رات کے اندھیرے میں مجھے جانے کا موقع ملا. دلی کے ہمارے صدر کلیم الحفیظ صاحب اور مجلس کے اراکین کے ساتھ مسجد کے سامنے جو گیٹ تھی اس کو توڑ دیا گیا، اور پھر دعوے کرتے ہیں قوم قوم قوم. کانپور میں مدرسے کی عمارت کو منہدم کر دیا گیا، قرآن کے پاروں کو مٹی کے ملبے سے اٹھایا گیا، جامعۃ الاشرفیہ کی 50 سالہ بلڈنگ کو توڑ دیا گیا. کہاں گئی تمہاری قوم سے محبت؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیں، بلکہ میرا ماننا یہ ہے، مجلس کا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی، لوگوں میں بھارت کی جمہوریت کے سلسلے میں اور اعتماد بحال ہوگا، آئین اور سنویدھان مضبوط ہوگا. اگر آپ صرف ٹویٹر پر تنقید کر دیں گے، سوشل میڈیا فیس بک پر جا کر 2 جملے لکھ دیں گے، آنکھ میں آنسو لا لیں گے اور بولیں گے اللہ ان کو غارت کر دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو دیکھو. مسجد کے ممبر پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، احد کے میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی بھی ڈالی گئی. طائف کا سفر بھی ہمارے سامنے ہے، شعب بن ابی طالب میں 3 سال کا بائیکاٹ بھی شامل ہے، اور فتح مکہ بھی ہمارے سامنے، بدر بھی ہمارے سامنے ہے، خندق بھی ہمارے سامنے ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، اگر ہمتیں پست ہو جائیں گی اور صرف الیکشن کے وقت آپ اٹھ کر بولیں گے حکومت کو بدل دوں گا، نہیں، آپ کو سیاست کرنا ہے. سیاست یہ ہوتی ہے کہ اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو. یہ لوگ آپ سے جو کہہ رہے ہیں کہ صرف الیکشن کے وقت ووٹ ڈال دو، نہیں، یہ آپ کو گونگا سمجھ رہے ہیں، کم عقل سمجھ رہے ہیں. مجلس آپ کو کہہ رہی کہ آپ کو اللہ نے دماغ دیا، سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ دیا ہے. آپ دیکھو کہ تلنگانہ میں ہو، مہاراشٹر میں ہو یا پھر بہار میں ہو، جہاں پر مجلس کے اراکین اسمبلی ہیں، ہمارا کام، ہمارا احتجاج، ہماری وابستگی، ہماری محنت، ہمارا اخلاص آپ کمپیئر کر کے دیکھ لو ان دوسری جماعت کے اراکین سے، منہ تک نہیں کھولتے، منہ تک نہیں کھولتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، چوتھی بات یہ ہے کہ جو کچھ مدھیہ پردیش میں ہوا، راجستھان میں ہوا، بلکہ راجستھان میں تو ایک ویڈیو سامنے آیا کہ جودھ پور میں حضرت پولیس کہ ایک کانسٹیبل صاحب ایک پٹی اپنے سر کو باندھ لیتے ہیں، اس میں لال رنگ ہے، اور بتاتے ہیں کہ میں زخمی ہو گیا، اس کے بعد ماشاءاللہ سے حملہ کر دیتے ہیں ٹوپی والوں پر. کیا پولیس ہے اشوک گہلوٹ کی حکومت میں؟
کہ عید بھی ہم خوشی سے نہیں منا سکتے. کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت؟ کیوں نہیں آپ کے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹ نہیں تھی؟ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا. ہم یہ نہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ اتراکھنڈ جلال پور میں کیا ہوا. کھیتوں میں لوگ رہ رہے ہیں, ڈر کے اپنے گاؤں کو نہیں جا رہے ہیں. کہاں گئے وہ لوگ؟ تو ان سے پوچھیں گے تو بولیں گے نہیں نہیں صبر کرو. صبر کرنا, ہمت کو پست ہونے نہیں دینا اور ڈٹ جانا اپنے کام کے سلسلے اور کمر بستہ ہونا, یہ معاملہ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ملک میں اب بی جے پی ایک نیا شوشہ شروع کر دی کہ یونیفارم سول کوڈ ہم لے کر آئیں گے. میں بی جے پی کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یکساں سول کوڈ یو سی سی کیا جب آئین اور سمویدھان بن رہا تھا قانون ساز اسمبلی میں, جس کو انگریزی میں کہتے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں, کیا بابا صاحب امبیڈکر نے نہیں کہا تھا کہ یکساں سول کوڈ رضاکارانہ ہونا چاہیے, لازمی نہیں بنایا جا سکتا؟ کیا بابا صاحب نے نہیں کہا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں؟ مگر بی جے پی بولیں گے نہیں یو سی سی کا امپلیمنٹیشن ہونا. اچھا ہندو میرج ایکٹ جو پارلیمنٹ سے بنایا گیا اس میں اب تبدیلی پیدا کریں گے. بھارت میں ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے تحت ٹیکس میں آپ کو ریبیٹ ملتا ہے. کس کو نہیں ملتا؟ مسلمان کو, عیسائی کو جو شادی نہیں کیا اور جس کو اولاد نہیں. کتنا ٹیکس کا ریبیٹ ملا؟ 3604 کروڑ کا. میرے کو بھی دو آپ کیوں روک رہے ہم کو؟ کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کا وائلیشن نہیں, رائٹ ٹو ایکوالٹی کا. اچھا ہندو میرج ایکٹ میں آپ کو ہندو میرج ایکٹ آدیواسیوں پر, قبائلیوں پر لاگو نہیں کر سکتے. کیا کریں گے اس کا آپ؟ اور پھر نہیں صرف مسلمانوں کے اوپر, مسلمانوں کو نہیں, 2 شادی کرتے, 3 شادی کرتے, 4 شادی کرتے, بچے اتنے پیدا کر دے رہے کہ پورے ملک میں مسلمان کی آبادی ہو جائیں گے, میجورٹی ہو جائیں گے. میں بی جے پی والوں کو اور آر ایس ایس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں, اور جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں, آپ مسلمانوں سے نفرت نہیں بلکہ آپ بھارت سے نفرت کر رہے ہیں. آج ہی آیا کہ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 5 کی رپورٹ ہے کہ ٹی ایف آر گر چکا ہے, یعنی آبادی گر رہی ہے, آبادی گر رہی ہے. اب 2 بچوں کا قانون بنائے تو دیش کا نقصان ہے, دیش کا نقصان ہے. اب اس پر کیا بولیں گے نریندر مودی, امیت شاہ, آر ایس ایس, سنگھ پریوار کے لوگ بہت پیدا کر رہے. ارے کہاں پیدا کر رہے؟ آپ ہی کی رپورٹ ہے گر گیا, ٹی ایف آر گر چکا ہے. کہاں ٹی ایف آر بڑھ کے ہے؟ وہ نارتھ ایسٹ اسٹیٹس میں ہے, تھوڑا بہار میں ہے. وہ بہار میں ہے تو خالی اختر الایمان شاہ نواز کی وجہ سے نہیں ہے, سب کی وجہ سے ہے, سب کا کنٹریبیوشن ہے اس میں. اکیلے اختر الایمان, انظر نعیمی, عادل کا ابھی شادی ہوئی عادل کی, ان کا تو ابھی کچھ آمد ہی نہیں ہوئی ہے, ہوں گی انشاءاللہ, اللہ نیک صالح اولاد دے. مگر پاپولیشن ٹی ایف آر گر چکا ہے, یہ آپ کی رپورٹ ہے, نہیں مسلمان. اب اگر کوئی بولا آپ کے سامنے تو بولنا یہ ٹی ایف آر کیا ہے, نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 5. دیکھو سناٹا طاری ہو جائیں گا ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. اب دوسروں سے منہ لگا لیتے, ہمارے سے منہ نہیں لگتے. ان کو معلوم یہاں پہ آئے تو جواب مل جاتا ان کو دلائل کے ساتھ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر یونیفارم سول کوڈ میں ایک اور بات یہ بولتے کہ آپ کیسا 2 شادیاں کرتے. آج سے میرے خیال سے 1976 میں یا کبھی ایک سروے آیا تھا سینسس کا, سب سے زیادہ 2 شادیاں کرنے والے ہمارے ہندو بھائی تھے. اس کے بعد مسلمان تھوڑا پیچھے تھے. اس کے بعد نہیں ہوا. ابھی بھی ہم بول رہے کرا لو سینسس, آپ اب کرائیں گے نا 2022 کا, کرا لو. آپ پوچھ لو کس کے پاس 2 بیویاں ہیں, پوچھ لو آپ.
مگر نہیں آپ دو کیسا کریں گے، 3 کیسا کریں گے، 4 کیسا کریں گے؟ میرے دوست، یہ وعدہ ہم سے کیا گیا تھا کہ ہماری شریعت میں مداخلت نہیں کی جائے گی جب جنگ آزادی میں ہم حصہ لے رہے تھے. کیا تم بھول گئے اس وعدے کو؟ اچھا، پھر آپ جو بولتے نا یہ لوگ شادی کا، آپ کو معلوم کہ نارتھ ایسٹ میں قبائل علاقے ہیں، ان کو بھارت کے آئین میں پروٹیکشن دیا گیا، اور وہاں پر وہاں کی خواتین کیا کرتی ہیں؟ 2 شوہر 3 شوہر رکھتی ہیں. آپ ختم کریں گے اس کو؟ پیارے، اس کو ختم کریں گے آپ؟ اور قبائلی لوگوں میں طلاق کیسے ہوتی ہے؟ ایک دوسرے پہ چھوٹا پتھر پھینک لیتے، طلاق ہو گئی. اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو ختم کریں گے؟ گوا میں اگر کسی ہندو کو، ہمارے ہندو بھائی کو شادی کے بعد بیٹا نہیں ہوا یا اولاد نہیں ہوئی اور بیوی کی عمر 25 اور 30 سال کی ہوگی تو دوسری شادی کر سکتا انہیں. اس کو بدلیں گے آپ گوا کے قانون کو؟ یعنی آپ یہ سمجھ رہے کہ ہماری نفرت میں یہ سب کر لیں گے، مگر یاد رکھیے مسلمانوں کو اپنی کلچر کا پروٹیکشن ہمارے ملک کی آئین سمویدھان میں آرٹیکل 29 کے تحت، آرٹیکل 29 ڈائریکٹو پرنسپل کانسٹیٹیوشن کی پارٹ 4 کے اوپر غالب ہوتا ہے. میرا کلچر، میرا حجاب، میری نماز، میری داڑھی، میری شادی، میرا طلاق آرٹیکل 29 کا حصہ ہے. اور پھر سمویدھان کے آئین کے پارٹ 4 میں کیا کہا گیا کہ دولت پورے ملک میں برابر بانٹی جائے، برابر بانٹی جائے. آپ کو معلوم کہ بھارت میں جب سے نریندر مودی وزیر اعظم بنے، ہمارے ملک کی دولت 45% ملک کی دولت 10% لوگوں کے پاس ہے. کیا وہ ڈائریکٹو پرنسپل کا خلاف نہیں جا رہا؟ اور پھر جو نچلے 5%، مانے جو 50% نیچے ہیں آبادی کا، ان کے پاس صرف ملک کی 6% کی دولت ہے. اب آپ بتاؤ، اس کے اوپر بات نہیں کریں گے؟ شراب پر پابندی عائد کر دو، ڈائریکٹو پرنسپل بول رہا بند کرو شراب، کتے کا پیشاب بند کرو. نہیں بند کریں گے آپ، کیونکہ شام میں 6 بجے کی آپ کو ٹون ہونا ہے. اس کے بعد ٹون ہو کے آپ عورتوں کو ماریں گے، پی کے ٹکر مار کے لوگوں کو زخمی کریں گے، مار دیں گے. لگاؤ شراب پہ پابندی. تو بولیں گے ہاں شراب پہ پابندی بنائیں تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یعنی پیسوں کی فکر ہے، میری تہذیب کی فکر نہیں ہے. جو پیسہ آپ کو مل رہا ہے شراب سے، وہ تو معاشرے کی برائیاں ہیں، جڑ ہے. لوگ پی کے قتل کرتے، لوگ پی کے مارتے خواتین کو، مہیلاؤں کو. اس پہ نہیں کرتے آپ. ڈائریکٹو پرنسپل کہتا ہے نوکریاں ملنی چاہیے. کتنا ان امپلائمنٹ ہے؟ 7% کے قریب بھارت میں، 6.5-7% ان امپلائمنٹ. 130 کروڑ کے ملک میں اگر 6.5-7% لوگ بے روزگار ہیں تو کون سا کام کیا آپ نے اب تک؟ تو مودی جی بولیں گے نہیں، ماب لنچنگ نہیں ہو رہی، گائے کے نام پر نوجوانوں کو روزگار نہیں دیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان کا UCC کا معاملہ. اور چوتھی بات یہ ہے کہ چھٹی بات یہ ہے کہ آپ سے، بلکہ جہاں تک میری آواز اللہ کے فضل و کرم سے پہنچے گی، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اب کسی مذہب کا جلوس نکلے گا، چاہے وہ میلاد کا جلوس ہو، گنیش کا جلوس ہو، رام نومی کا جلوس ہو، ہنومان جینتی کا جلوس ہو، جو پروسیشن نکلے گا، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ مسجد کے اوپر، درگاہ کے اوپر ہائی ریزولیوٹ CCTV کیمرے لگاؤ، اور اس کو جب جلوس جائے گا اس کو فیس بک پہ لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جانا کہ پتھر کون پھینکا. سمجھے نا؟
اسدالدین اویسی بولے تو بولتے نہیں تم تو اپنے لوگوں کی تائید کی بات کریں گے، مگر جب کیمرہ دکھائے گا کہ چہرہ کچھ اور ہے، پتھر کوئی اور پھینک رہا ہے، تو کیمرہ تو کوئی مذہب کا نہیں ہوتا ہے نا۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنی مسجدوں کے اوپر ہائی ریزولوٹ کیمرے لگاؤ تاکہ چہرہ دکھنا ان چوروں کا، ان بدماشوں کا، ظالموں کا جو پتھر پھینک کر ہندو اور مسلمانوں میں نفرت کی فضاؤں میں اضافہ کر رہے ہیں اور دیش کو برباد کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کے اوپر بلکہ مندر کے اوپر بھی لگنی چاہیے، درگاہوں کے پاس ہائی ریزولوٹ کیمرہ، اور جہاں پر مکس لوکیلٹیاں ہیں، جہاں پر ہمارے ہندو بھائی اور مسلمان بھائی، دلت بھائی رہتے ہیں، آپ وہاں پر بھی لگاؤ، کیونکہ محلے کے لوگ کیا بولتے کہ کبھی ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھے تھے جو باہر سے آ کے یہ گڑبڑ کر کے گئے، تو ان کا چہرہ بھی محفوظ ہونا چاہیے، ان چوروں کا۔ کیمرہ لگائیے، اور جب جلوس جائے گا فیس بک پر بولیے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا، بیٹھ کے دیکھیے۔ تو حضرت پولیس، حکومت کو جب بھی پتا چلے گا کہ آپ جھوٹے بچوں کے اوپر جھوٹے کیسز ڈال کر ان کو جیل نہیں بھجا سکتے، آپ یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ خدا کے لیے میری اس بات کو سمجھیے آپ، میں 2014 سے پکار کر کہہ رہا ہوں کہ یہ اندھیری رات لمبی رہنے والی ہے۔ یہ اندھیری رات میں اگر روشنی اگر آپ کو پیدا کرنا ہے، کوئی آ کر چراغ نہیں جلائے گا، کوئی آ کر مشال نہیں جلائے گا اور تم کو اندھیری رات میں راستہ دکھائے گا، آپ کو اپنا راستہ تلاش کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا راستہ تلاش کریں گے۔ مجھے یقین ہے نوجوانوں کے جو باشعور ہیں، باصلاحیت ہیں، باعمل ہیں، اور ان میں سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کا خیال رکھیے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب کورونا آیا، پہلی ویو اور دوسری ویو، تو کورونا کے وقت میں کہہ رہا تھا کہ موڈی سرکار ذمہ دار ہے، کوئی یقین نہیں کرتے تھے۔ میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ 30 لاکھ لوگ مرے ہیں کووڈ میں، بلکہ WHO نے اب فگر دیا ہے کہ ملک میں کووڈ کی پہلی اور دوسری ویو میں 40 لاکھ لوگ مرے ہیں۔ آپ میرے سے پوچھو، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے پڑوس میں اگر 4 گھر ہیں، اس میں سے کیا ہر گھر میں کورونا کی موت نہیں ہوئی؟ قبرستانہ بھر گئے، شمشان گھاٹ میں جلانے کے لیے گاڑیاں ٹھہرتی تھیں، مگر دیش کے پردھان منتری بول رہے ہیں نہیں 40 لاکھ نہیں، صرف 4 لاکھ چلر مرے ہیں۔ اچھا، وہ WHO کا جو چیف ہے، وہ احمد آباد میں وزیر اعظم نریندر موڈی کے بازو بیٹھ کر خوب مسکرا کر بات کر رہا تھا، موڈی جی بھی مسکرا رہے تھے۔ اس کے بعد رپورٹ لالی، بولا کہ 40 لاکھ لوگ کورونا میں مرے۔ اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر نریندر موڈی کی حکومت پہلے دوسری ویو سے 6-8 مہینے پہلے جیسا امریکہ، جاپان اور برطانیہ نے اپنے عوام کے لیے ویکسین کا آرڈر دیا، ویکسین کا آرڈر ہی نہیں دیے۔ کیا جنوری 2021 میں بی جے پی نے نریندر موڈی کو مبارکباد نہیں دی اور کہا کہ ہم آسٹریلیا کو کرکٹ میں ہرا دیا، اور موڈی نے کووڈ کو ہرا دیا؟ تو کووڈ نے کہا پیارے کرکٹ میں ہرا سکتے، میں پھر آ گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات، اور 5ویں بات یہ ہے کہ ہمارے شہر میں 2 دن پہلے عید کے دوسرے دن، بلکہ ہم شہر سے آگے سرو نگر میں، میرے خیال سے ملک پیٹ کانسٹیٹنسی میں بھی نہیں آتا ہوا، اس میں ایل بی نگر اسمبلی کانسٹیٹنسی میں آتا کوئی بول، مگر میڈیا کے لوگ کیا کر رہے ہو ایسی؟ ہر آدمی شروع ہو گیا، ہم کیا تمہارے بھائی جان دولے بھائی ہیں؟ کیا اویسی کیا کر رہے؟ کیوں نہیں بولے اویسی اب تک؟ پوچھو ان کو
کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں ان سے پوچھ رہا ہوں، موڈی نہیں بولیں گے، آپ کے ڈیڈی ابا نہیں بولیں گے کچھ بھی؟ جہانگیر پوری کے بارے میں موڈی نہیں بولیں گے وزیر اعظم کے طور پر؟ سیندھوا میں 13 مسلم گھروں کو توڑ دیا گیا، دیش کے پردھان منتری کچھ نہیں بولیں گے؟ کھرگون میں 22 مسلمان گھروں کو اور جھوپڑیوں کو ڈیمالش کر دیا گیا، دیش کے پردھان منتری کچھ نہیں بولیں گے؟ گجرات کھمباٹ میں گوداموں کو توڑ دیا گیا، دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے؟ مگر اویسی بولنا میں وزیر اعظم ہوں، مگر نہیں، وزیر اعظم سے نہیں پوچھیں گے، ہر چیز ہمارے پاس، انہوں کیا بولے، انہوں کیوں نہیں بولے، انہوں کیوں نہیں اٹھے، انہوں کیوں نہیں بیٹھے؟ مگر اس کے باوجود بھی جو منافقین کے سردار ہیں وہ بولتے نہیں، اویسی کو ووٹ مت دو، گورنمنٹ کو بدلنا ہے۔ بولو نا، آپ بھی بولو نا، نہیں بولیں گے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ مدھیہ پردیش میں ایک اپاہج ہے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے، اس پہ مخت اس کی دکان کو توڑ دیے، کیا پتھر پھینکا؟ ہاتھ ٹوٹا ہوا آدمی پتھر پھینک سکتا؟ ماشاءاللہ سے اس پہ کوئی سوال نہیں کریں گا، کوئی ٹی وی چینل کا اینکر پوچھیں گا نہیں، ارے یہ کیسے کر سکتا ہے بھائی نے؟ نہیں پوچھیں گے، نہیں پوچھیں گے، بالکل نہیں پوچھیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں کھل کر کہہ رہا ہوں، وہ جو واقعہ سرو نگر میں ہوا، مجلس اتحاد المسلمین اس کی مذمت کرتی ہے، کنڈیم کرتی ہے، ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام میں شادی جو ہوتی ہے 2 مسلم مرد اور مسلم خاتون میں ہوتی ہے تو ہی نکاح ہوتا ہے۔ ہندو میرج ایکٹ میں آپ کو ہندو ہونا ضروری ہے، تبھی آپ کی شادی لیگل ہوتی ہے۔ سمجھے نا بات کو، آپ یہ سمجھو پوائنٹ کو، نہیں تو یہاں پر بھی چرپور بہت شروع ہو جائیں گے۔ انہیں شروع کر دیے، دیکھو انہوں، یعنی ایسا حال ہے کہ پھنس گئی رضیہ گنڈوں میں حال ہو گیا میرا۔ تو مسلمانوں میں نکاح 2 مسلم مرد اور عورت میں ہی نکاح ہو سکتا ہے نا، یہ ایکٹ ہے، شریعت اپلیکیشن ایکٹ۔ ہندو میرج ایکٹ میں 2 ہندوؤں کے درمیان شادی ہوتی، چاہے اسپیشل میرج ایکٹ کا بھی پروویژن اس میں ہے۔ یہاں پر اس لڑکی نے اپنے پسند سے شادی کی، قانوناً اس کو اجازت ہے، قانوناً اس کو اجازت ہے، اس نے شادی کر لی۔ تو ان کے بھائی کو یہ کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کر اس بچی کے شوہر کا قتل کرے۔ قانوناً جرم ہے، اسلام میں بدترین جرم قتل ہے، بدترین جرم قتل ہے، یاد رکھو آپ۔ جو معصوم لوگوں کا قتل کرتا ہے وہ اسی حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگا حساب کتاب کے دن کہ یا اللہ، یہ فلاں شخص مجھے مارا تھا، اب تو میرا حساب کر۔ آپ نے کیوں مارا اس بچے کو؟ میں کنڈیم کرتا ہوں، کھلا کھلا بول رہا ہوں آپ کو۔ آپ کو پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ منہ پھیر لینا تھا، وہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، جاؤ تم۔ مگر آپ نے ظلم کیا، غلط حرکت کی، اور مجلس اس کا کنڈیم کرتی ہے۔ شادی نکاح 2 مسلمانوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اسی کو نکاح بولتے، مگر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ جا کر اس بچی کے شوہر کو قتل کر دیں۔ ظلم ہے، یہ یاد رکھو۔ ڈرو اللہ سے۔ قرآن کریم کی المائدہ کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 کو پڑھو جا کر آپ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک ناحق انسان کو قتل کرے گا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ کسی نے اگر ایک کی معصوم کی جان بچائی تو اس نے پورے انسانیت کو بچایا۔ پڑھو جا کر آپ، حدیث شریف پڑھو آپ۔ بلکہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عالم دین نے مجھے بتایا تھا،
کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی شیر خدا یمن کے گورنر تھے، اور یمن میں یہ ہوا تھا کہ ایک شخص ایک خاتون کی مہیلا کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کو ایک بچہ تھا، اس نے دوسرے شوہر سے شادی کی، دوسرے آدمی سے شادی کی، اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ معصوم بچہ ہے، تمہاری اور میری محبت میں حائل ہوگا، اس کو ختم کر دیتے۔ وہ عورت راضی ہو گئی اور سب نے مل کر اس کو بچے کو قتل کر دیا۔ یہ خبر عام ہو گئی، شیر خدا حضرت علی کو معلوم ہوا، انہوں نے پورا ماجرا لکھ کر پورا تفصیل خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کے پاس بھیجا دیا۔ تو فاروق اعظم نے کیا فیصلہ دیا؟ فاروق اعظم نے کہا کہ جتنے لوگ اس بچے کے قتل میں ملوث ہے ان سے قصاص لیا جائے گا، ان کو سزائے موت دی جائے گی۔ اور فاروق اعظم نے کہا کہ اگر سنا میں اگر پورا سنا ملوث ہوتا تو میں سب پہ سزا نافذ کر دیتا۔ یہ قتل کا معاملہ ہے، یہ جان کی اہمیت ہے اسلام میں۔ تم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کی جان لے لو۔ اگر تم اپنے گھر میں معاشرے کو اچھا رکھتے، تمہارے گھر جنت کا ایک حصہ بن جاتا تو یہ تمام چیزیں ہوتی نہیں نا، مگر آپ نہیں، آپ کو دکھانا ہے اپنا غرور، اپنا تکبر۔ اس کو آنر کلنگ بولتے۔ اب اس کا اور ایک رخ ہے، یہ میڈیا والے کل سے چلا رہے، کل سے ایک نیا رنگ بنا کے پیش کر رہے۔ ایک بات سنو میڈیا والوں جو مودی کو اپنا پپا مانتے ہیں، کیا یہاں کی حکومت نے فوراً گرفتار نہیں کیا؟ اس کو گرفتار کر لیا، اور اب جو اویسی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، میں کنڈیم کیا۔ کیا میں نے کہا کہ میں جلوس نکالوں گا اس قاتل کے لیے؟ کیا میں نے کہا اس کے لیے وکیل کھڑا کروں گا؟ کیا میں نے کہا اس کو گلپوشی کی جائے گی؟ نہیں نا۔ اور پھر مدھیہ پردیش میں آصف کا قصہ ہے، آصف کا قصہ ہے۔ وہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ اس گاؤں کا نام ہے ڈنڈوری۔ ہاں، اس گاؤں کا نام ہے ڈنڈوری، مدھیہ پردیش میں۔ ساکشی اور آصف دونوں اپنے پسند سے شادی کر لیے۔ آپ کو معلوم کیا ہوا؟ بی جے پی کی حکومت نے کہا کہ تو ساکشی سے شادی کرے گا، جا کے اس کے باپ کا گھر توڑ دیے، اس کی دکان کو توڑ دیے۔ کیا اسد الدین اویسی جا کر چیف منسٹر سے بولے کہ اس کا گھر توڑ دو، آپ اس بچے کا اس نے شادی کی، اس کا گھر توڑ دو؟ ارے ہم تو مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے، اور آج بھی کھڑے مظلوم کے ساتھ، کیونکہ قتل کرنا کسی کا کام نہیں ہے۔ آپ نے کیا نا، اخلاق کو مارنے والوں پر آپ نے ان کی گلپوشی کی۔ رگبر کو مارا گیا تو آپ وہ نکلے سزائے موت کے بعد، تو آپ کے منسٹر نے پھول کا ہار پہنایا بی جے پی کے لوگوں نے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قتل کی مذمت کرنی چاہیے، ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے۔ میرے بھائی، میرے رکن اسمبلی کے اوپر 3 4 گولیاں چلائی گئیں، 28 30 چاقو کے وار کیے گئے۔ اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے بہت طاقت دی، آج بھی دی، میں اس پر غرور نہیں کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہت سے آپ میں سے لوگ مجھ سے آ کر ملے تھے، کیا کر رہے صاحب آپ؟ کیا کر رہے صاحب آپ؟ خاموش بیٹھیں گے؟ کیا کر رہے آپ؟ ارے ایم ایل اے نہیں تو آپ کا بھائی ہے، آپ کا خون ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ راستہ میرا نہیں ہے، میرا راستہ وہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہم نے بھروسہ کیا، قانونی لڑائی لڑی اور اس میں کامیابی ملی۔ آپ بتاؤ، اگر ہر کوئی قتل کرے گا تو پھر انارکی پیدا ہو جائیں گی۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے ذریعے ان ٹی وی کے اینکروں کو بھی بولنا چاہ رہا ہوں، میرے منہ کو مت لگو، آپ میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میں کب بولوں گا، کیا بولوں گا، کس وقت بولوں گا، وہ میں طے کروں گا، تم نہیں طے کر سکتے، یاد رکھو۔
وہ ارے شیر خورما اور حلیم اثر کر رہی ہے، لگتا ہے بلالہ صاحب پیور گھی استعمال کیے ہیں. ماشاء اللہ. عشاء کی نماز بھی پڑھو جا کے یہاں سے انشاءاللہ. تو ہم ان کو بتانا چاہ رہے، جو دیکھو نہیں بولے مودی کو پوچھو نا. ہاتھ کٹے ہوئے آدمی پر کیس بک ہو گیا پتھر پھینکنے کا، وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے. بلکہ دلی میں ان کے گھر سے چند تھوڑی دیر کے فاصلے پر جہانگیر پوری میں مسجد کی گیٹ کو توڑ دیا گیا، مسلمانوں کی دکانوں کو برباد کر دیا گیا، جامعۃ الاشرفیہ کے مدرسے کی 50 سالہ بلڈنگ کو توڑ دیا گیا، کانپور کے مدرسے کو توڑ دیا گیا، قرآن کریم کے پارے مٹھی کے ملبے سے اٹھائے جا رہے تھے. دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولتے، یہ نہیں پوچھیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس کسی نے بھی حرکت کی ہے ہم اس کی مذمت کرتے، ہم اس کی تائید میں نہیں ٹھہرے، نہ کبھی ٹھہریں گے. میں تلنگانہ کی حکومت کا بھی انہوں نے صحیح فیصلہ لیا، فوراً گرفتار کیا اور کہا کہ اسپیشل کورٹ بنائیں گے. بہرحال جو بھی ہو سزا ملنی چاہیے اس کو. آپ کسی کو بھی جا کے میرا دل بولا، میرے کو ایسا بولا، میرے منہ کو ایسا کرا، نہیں بھائی یاد رکھو، اگر ایک بار آگ لگے گی نا، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں بول سکتے نہیں وہاں لگی آگ میرے پاس نہیں آئی، وہاں سے آگ شروع ہو کے تمہارے گھر تک آ جائیں گی. اور پھر جو لوگ میرے کو انگلیاں اٹھا رہے، دیوانے پاگل ہیں، وہ لوگ نہیں جانتے کوثر محی الدین ہے یہاں پر. لنگر ہاؤس کا وہ 2005 کا واقعہ یاد ہے، بچی عائشہ کا یاد ہے. اب میں بولا تو ان کو پھر سے درد ہوگا پیٹ میں. ایک مسلمان بچے کو غلط الزام میں اس کا قتل کر کے اس کے جسم کو جلا دیا گیا تھا. مجھے اور ہمارے مجلس کے اراکین کو معلوم کہ کیسے تکلیف سے مشکلات میں ہم نے شہر کے امن کو پرامن رکھا. اور رات مانے جب اس کی لاش جلی ہوئی لاش آئی تو اس کے بھائی کا رونا مجھے آج تک یاد ہے. ان کے بھائی آج بھی نا 2-3 بھائی ہے نا. ارے ہم جانتے سب یہ انہوں آ کے ہمارے کو سکھا رہے. یہ ہمارا شہر ہے، ہم جانتے کیسا کرنا. یہاں امن کو بگاڑنے کا کام نہ ہم کرتے، نہ کسی کو کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو لوگ بول رہے اولڈ سٹی میں پاتا بستی میں یہ، ارے پاتا بستی کیا کر رہا ہے بھائی؟ بڑے آ کے چلے گئے، کچھ نہیں کر سکے. انہوں ہمارے کو بول رہے پاتا بستی میں وہ کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے. آؤ مقابلہ کرو، دیکھیں گے کیا کرتے تم. بات کرے گی پاتا بستی اولڈ سٹی. یہ اولڈ سٹی میں بہادر لوگ رہتے، جس میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، دلت بھی ہے، ہمارے آدیواسی لوگ بھی. ہمارا کارپوریٹر ہے نائک راج موہن، ہمارا کارپوریٹر ہے. سوامی یادو ہمارا کارپوریٹر ہے. انہوں ہی کافی ہے بی جے پی کے لیے. میرا ٹائم بعد میں آتا. تم سوامی یادو، راج موہن سے، نائک سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. مگر اب بول رہے اردو کو ہم وہ، ارے کیا اردو میری زبان نہیں ہے. اردو ملک کی آزادی میں، جدوجہد آزادی میں استعمال ہوئی ہوئی زبان ہے. انقلاب زندہ آباد کا نعرہ اردو سے نکلا نا، مگر اردو سے نفرت. تو بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیار رہیے. 1 سال 1.25 سال ہے اسمبلی الیکشن کو. ذرا تھوڑا حرکت میں رہیے، اس میں برکت ہے. بہت سے لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ابھی بھی دماغوں میں ان کے جال ہے، خواب دیکھ رہے ہیں. خیر کوئی بات نہیں، ہم اپنے دشمن کو کبھی کمتر نہیں سمجھتے. ہم اپنے سیاسی حریف کو عزت دیتے ہیں اور عزت دے کر پوری تیاری سے مقابلہ کرتے ہیں. مقابلے کے لیے ہمیشہ تیار تھے، ہمیشہ تیار رہیں گے. مجلس اتحاد المسلمین بھارت کے کونے کونے میں جائے گی. آج ہماری میٹنگ ہوئی اختر الایمان شاہ نواز صاحب کے ساتھ، انظر نعیمی صاحب کے ساتھ، آفتاب صاحب کے ساتھ.
اور آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں بہار میں مجلس لڑے گی، پارلیمنٹ الیکشن میں انشاءاللہ تعالی۔ آپ ہم کو نہیں روک سکتے، ہمارا جمہوری حق ہے۔ نہیں آپ لڑے تو ووٹ کٹ جاتے، ارے میرے ووٹ سے موڈی نہیں جیت رہا، تمہارے ووٹ سے موڈی جیت رہا، میرے ووٹ سے تمہاری عزت بچ رہی۔ اگر اتر پردیش کا مسلمان جھولی بھر بھر کر خیرات میں ووٹ نہیں دیتا سماج وادی پارٹی کو، تو اکھلیش اپنے گھر سے منہ نہیں دکھا سکتے تھے، نکل نہیں سکتے تھے۔ مگر ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ یاد رکھیے آنے والے حالات، آنے والے نفرت کے طوفان اور رہیں گے۔ ان نفرتوں کے طوفان کا اگر ہم کو رخ موڑنا ہے تو رخ کیسے موڑا جاتا ہے؟ دعا کے ساتھ عمل، اور عمل کیا ہے؟ اپنی سیاسی طاقت کو، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو۔ تو آپ تمام کو دلی مبارکباد عید کی، اور اس رمضان کے اسپرٹ کو برقرار رکھیے، مظلوموں کا ساتھ دیجئے، غریبوں کی مدد کریے، اور جماعت کو اور مضبوط کریے۔ اور میں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یاقوت پر اسمبلی کانسٹیٹنسی میں جہاں پر ابتدائیاں بن چکی ہیں، اور جہاں کہیں بھی ابتدائی بنی، میں آ کر اس ابتدائی صدر کے گھر کے اوپر ایک نیم پلیٹ لگاؤں گا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ میرا ابتدائی کا صدر۔ تو ہماری کوشش یہی ہے، آپ جماعت کو اور مضبوط کریے اور ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھیے۔ آپ کو پھر سے عید کی مبارکباد۔